अस्सलामुअलैकुम। सवाल के साथ मैं हूं अंबर शम्सी। आप सबको प्रोग्राम में बहुत बहुत खुश आमदीद। आज सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर जमानत से मुतल्लिक दरख्वास्त की समाअत 26 मार्च तक मुलतवी करते हुए नैब से जवाब तलब कर लिया है। ताहम चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने इंतहाई अहम रिमार्क्स दिए कि नवाज शरीफ की जमानत हो भी गई तो वो बैरून मुल्क नहीं जा सकेंगे। इसके अलावा एक और अहम खबर, कल आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी की इस्लामाबाद में नैब के सामने पेशी है। आसिफ अली जरदारी को सिंध हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत मिल चुकी है, जबकि नैब ने बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी के लिए 100 से जायद सवालों पर मुश्तमिल सवालनामा तैयार कर लिया है। यहाँ आपको बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जाली अकाउंट्स केस में बनाई गई JIT रिपोर्ट के मुताबिक जाली और बेनामी अकाउंट्स के जरिए 100 अरब रुपए से जायद की मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। आसिफ जरदारी पर पार्क लेन केस में अरबों रुपए की ट्रांजैक्शंस जाली बैंक अकाउंट से करने का इल्जाम है। इस वक्त बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी पार्क लेन कंपनी में 25% शेयर्स के मालिक हैं। पार्थनन पार्क लेन की फ्रंट कंपनी थी, जिसके तहत कवायद की खिलाफ वर्जी को करके 1.5 अरब रुपए का कर्ज लिया गया। आसिफ अली जरदारी पर किकबैक्स लेने, मनी लॉन्ड्रिंग और लग्जरी बुलेट प्रूफ गाड़ियां मरहूम शख्स मोहम्मद इदरीस के नाम पर खरीदने जैसे इल्जामात पर मुकदमात कायम करने की सिफारिश की गई है। आसिफ अली जरदारी पर खानदान के हमरा प्रिंसली जेट हेली में सफर करने और जाली अकाउंट से अदायगी करने का इल्जाम है। बिलावल भुट्टो पर जलसे के लिए ट्रक समेत 4 गाड़ियों की बुलेट प्रूफिंग करवाने के लिए जाली अकाउंट इस्तेमाल करने का भी इल्जाम है। रिपोर्ट के मुताबिक बिलावल हाउस का 1 करोड़ 50 लाख का खर्च जाली बैंक अकाउंट से अदा किया जाता रहा है। बिलावल हाउस के पालतू जानवरों और 28 सदके के बकरों के अखराजात भी इन्हीं अकाउंट से दिए गए हैं। इस सेगमेंट में हम इन इल्जामात पर बात करेंगे, जबकि प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में इमरान खान की इलेक्शन से कबल किए गए दावों के बरक्स गैर यकीनी का शिकार मुआशी सूरत हाल पर भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको आसिफ अली जरदारी का क्लिप सुनवाते हैं। उन्होंने जाली अकाउंट से मुतालिक एक सवाल के जवाब में क्या कहा था, आइए सुनते हैं। ये भी मैं बताती चलूं कि आज से हमने एक पोल का सिलसिले का आगाज किया है और सवाल हमारा जो आज के पोल का था वो था कि क्या नवाज शरीफ को इलाज के लिए बैरून मुल्क या लंदन जाना चाहिए या नहीं था। ज़रूर अपना जो भी आपकी राय है उससे हमें आगाह कीजिएगा। लेकिन अब अपने मेहमानों का तारुफ करवाती हूँ। हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं अली मोहम्मद खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे भी हैं और साथ साथ वजीर भी हैं, स्टेट मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर लीडर हैं, सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करें, और हमारे साथ माहिर कानून अली अहमद कुर्द साहब भी मौजूद हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। लेकिन इस वक्त खोसा साहब, पहले मैं आपसे शुरू करना चाहूंगी क्योंकि हमने आपको एक जो क्लिप सुनवाया था आसिफ अली जरदारी साहब का इंटरव्यू में, उन्होंने कहा था कि अगर साबित भी हो जाता है कि जाली अकाउंट्स बनाए या पैसा मेरा है, उसका भी मैं दिफा कर सकता हूं क्योंकि ये मेरी मर्जी है। क्या नैब के सामने भी यही दिफा होगा? देखिए बीबी, ये तो मामलात कोई आज के नहीं है, ये तो पहले भी उनके खिलाफ चलते रहे हैं और वो इनको फेस करते रहे हैं। इसी तरह के इल्जामात के तहत उनको 11 साल की जेल भी भुगतनी पड़ी और अब भी उन्होंने बड़ी वजाहत से ये बात की है कि मैं हर केस का डट के मुकाबला करूंगा और अगर इनके पास मेरे खिलाफ कोई शवायद हैं तो ये साबित करें। साबित होगा तो फिर उसके बाद देखेंगे ना जी इसके ऊपर मजीद क्या बात करनी है। ये चीजें तो इनके खिलाफ हम देखते आए हैं और ये अब चीजें बड़ी वाज़ेह हो रही हैं कि मौजूदा हुकूमत जो है वो गालिबन अपोजिशन के तमाम जो की प्लेयर्स हैं अपनी नाअहली और कमजोरियों को छुपाने के लिए और मौजूदा जो मुल्की सूरत हाल बनी हुई है अंदरूनी, मैं बैरूनी की बात नहीं करूंगा, जो अंदरूनी हालात बने हुए हैं उनको उनसे लोगों की अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए इन चीजों को जो हाइप दे रहे हैं और इनको उठा रहे हैं। हाइप के अलावा लेकिन ये तो एक हकीकत है कि ये केसेस चल रहे हैं और नैब में भी चल रहे हैं, पेशी भी है। जब हम बात करते हैं कि सबूत या शवाहिद या इसका दिफा किया जाए, जो अब JIT रिपोर्ट थी, तो फिर उसके बाद नैब पर तनकीद शुरू हो जाती है। तो मोहतरमा हो रही है ना उसके हवाले से जब भी उनको बुलाया गया है, सिंध में बुलाया गया, वो पेश हुए हैं, इस्लामाबाद में बुलाया जा रहा है, हालांकि उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं लेकिन उसके बावजूद वो पेश होने के लिए जा रहे हैं, तो उससे कोई वो भाग तो नहीं रहे ना। अब बिलावल साहब के खिलाफ, चेयरमैन साहब के खिलाफ जो इन्होंने केसेस के हवाले से उनको अब बुलाया है,
تو مت بھولیے آپ کے چیف جسٹس کے سامنے جب یہ معاملہ گیا تھا تو انہوں نے بڑی سختی سے تب یہ اپنے کورٹ میں بات کی تھی کہ بلاول کا نام ای سی ایل سے بھی اور ان معاملات سے بھی ہٹائیں کیونکہ ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن یہ کورٹ میں ان کی وربل آرڈرز تھے جو ریٹن میں نہیں آئے. تو اب دیکھیں کیا ہوتا ہے, اور اس کو میرے خیال میں ہماری قیادت جو ہے ان معاملات کو فیس کرنے کے لیے ہر طرح سے تیار ہے. جی ٹھیک ہے, ایک اعتراض کیونکہ پیپلز پارٹی کا یہ ہے علی صاحب کہ یہ کیس راول پنڈی میں کیوں ہو رہا ہے, اسلام آباد میں کیوں ہو رہا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ آپ قانون بھی جانتے ہیں, کیا یہ کیس واقعی اس کو منتقل ہونا چاہیے تھے پنڈی میں یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دیکھیں, آئی تھنک دس از دا پریروگیٹو آف نیب, یا جو بھی اس کو چلا رہے ہیں حکومت کا, تو ہمارا اس سے کوئی کام نہیں ہے کہ ان کا جدھر وہ فیل کرتے ہیں کہ وہ زیادہ اس کو انڈیپینڈنٹلی پروسیکیوٹ کر سکتے ہیں, چلا سکتے ہیں, وہاں وہ چلائیں گے اس کو. تو آپ سمجھتے ہیں کراچی میں, سندھ میں یہ انڈیپینڈنٹلی چلایا نہیں جا سکتا؟ میں اس پہ رائے نہیں دے سکتا, لیکن شاید وہ سمجھتے ہوں کہ وہ اسلام آباد میں یا پنڈی میں زیادہ بہتر اس کو وہ چلا سکتے ہیں, کہ پورا ملک ہمارا ہے, پورا پاکستان جو ہے ہمارا ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ کسی کو بھی, وہ زمانے چلے گئے جب لوگ کارڈز یوز کرتے تھے, سندھ کارڈ اور گریٹر پنجاب اور پختونستان اور یہ کہانیاں ختم ہیں. آئی تھنک پاکستانی قوم کا بھی ایک لحاظ سے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے. وہ چاہتے ہیں یہ ملک آگے جائے. ابھی بریک سے, پروگرام سے پہلے میں آپ کو بتا بھی رہا تھا, ڈسکشن جب ہو رہی تھی, کہ قوم چاہتی ہے کہ جو ایک رسپیکٹیبل ملک میں ہوتا ہے, کچھ لاز ہوتے ہیں جس پہ عمل ہوتا ہے, قانون اہم ہوتا ہے اور ادارہ اہم ہوتا ہے. اور یہ اہم نہیں ہوتا کہ جرم علی محمد نے کیا یا امبر شمسی صاحبہ نے کیا یا عمران خان صاحب نے یا زرداری صاحب نے کیا. جو جرم کرے گا he'll pay the price and let's move forward. کیا ہمیں شوق ہے گول گول چکر میں پھرنے کا؟ زرداری صاحب, کیونکہ ہماری سیاست دیکھیں تو ایسے ہی لگتا ہے کہ ہم چکر لگا رہے ہیں. زرداری صاحب پہ الزام ہے کرپشن کا, جو ان پہ, یعنی کہ ایک چیز ویسے بڑی عجیب ہے کہ اور چیزیں تو صحیح ہیں, لیکن یہ جو صدقے کے بکرے بھی بندہ کرپشن سے وہ اس کے پیسے دیتا ہے, اللہ کرے ایسا نہ ہو, انہوں نے صدقے کے بکرے خدا نہ خواستہ کرپشن اس میں نہ کی ہو, کیونکہ وہ پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرپشن ہے. لیکن دیٹ واز آن دا لائٹر نوٹ. میں سمجھتا ہوں کہ احتساب ہونا چاہیے, بیلاگ ہونا چاہیے, اور کسی کو یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ اپنی پوزیشن کا فائدہ اٹھا کے پورے سسٹم اور احتساب کو ہائی جیک کر لے. یعنی کہ اگر ایک آدمی بیچارہ کوئی سائیکل والا ہے, وہ تو 200 روپے کا بل اگر بجلی کا اس پہ ایکسٹرا آگے نہیں دے سکتا, اس کا میٹر لے کے چلے جاتے ہیں. nobody is there to respond. اور یہ جو ہے اپنا اربوں روپے کی بات ہے, ذرا تھوڑا سا سوچیں. اس ملک میں ایسے لوگ ہیں جو 12,000 10,000 8,000 میں مہینہ گزار رہے ہیں, اور یہاں پہ لوگ ایسے ہیں جن پہ اربوں کھربوں کی کرپشن ہے. یہ پیسے آخری 1 منٹ, یہ پیسے اگر ان پہ لگتے تو میں آپ کو صرف ایک واقعہ بتاتا ہوں. میری یہ منسٹری میں گریونسز ونگ ہے, تو میں اس میں جب اجلاس نہیں ہوتا تو میں جو شکایت جمع ہوتی ہے ڈسٹرکٹ میں جا کے دیکھ لیتا ہوں. کل میں گجران والا تھا, وہ یقین کیجئے اتنا افسوسناک ایک واقعہ, ایک بچہ جل گیا جو تارے ہیں 11,000 لائن کی, کیونکہ وہ جو ہے ماضی میں ان کو ٹھیک نہیں کیا گیا. اب ہم ان پہ کوشش کریں ٹھیک کرنے, لیکن آپ نے انویسٹ نہیں کیا ان چیزوں میں جو عوام کے ہیں. اس کے بچے کا نام وزیر آباد سے, اس کا نام ہے اعتزاز, اس کا یہ سارا حصہ جل گیا ہے, کٹ گیا ہے, ہاتھ کاٹ لیا گیا ہے. یہ اگر پیسے کرپشن کے ان اداروں پہ لگتے, ان عوام پہ لگتے, صاف پانی تو ملتا, ہیپیٹائٹس والا پانی تو نہ, سیوریج اور صاف پانی میں. تو یہ چیزیں ہیں کہ یہ پیسے اگر کرپشن کے ریکور ہو جائیں, عوام پہ لگے. عمران خان کیا چاہتا ہے؟ ہم پوائنٹ پہ دوبارہ آئیں گے کیونکہ یہ بہت اہم بات ہے. لیکن ڈاکٹر طارق فضل چودھری, اصل میں ایک جو آرگیومنٹ ہوتا ہے, پاکستان تحریک انصاف کا بھی کہنا ہے اور کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جب اپوزیشن پارلیمنٹ کو بھی جام کر دیتی ہے, جب سندھ کارڈ کے بارے میں بات کرتی ہے, جب نیب پہ تنقید کرتی ہے, تو ان کرپشن یا کیسز سے اپنے آپ کو ایک طرح سے دباؤ ڈالنے کی کوشش کرتی ہے تاکہ انفلوئنس ہو جائے ایک طرف فیصلہ. یہ تاثر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, یہ تاثر بالکل ہے, اور یہ تاثر کو بے جا بھی نہیں ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے جی کہ آپ مانتے ہیں وزیر موصوف کی جو یہ بات ہے کہ جس نے کرپشن کی ہے اس کا احتساب ہونا چاہیے, میں سے 100% اتفاق کرتا ہوں.
اس کا نہ صرف احتساب ہونا چاہیے بلکہ اس کو کیے کی سزا ملنی چاہیے. اس سے اس کے پیسے جو اس نے کرپشن کے کیے ہیں وہ ریکور ہونے چاہیے, برآمد ہونے چاہیے. اگر اس سے وہ کاروبار کر رہا ہے وہ ضبط ہونا چاہیے اور اس کے سزا بھی ہونی چاہیے. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ صرف پلی بارگین ہو اور پیسے واپس ہو جائیں. جو نیب کا ایک قانون موجود تھا جس میں سپریم کورٹ نے بعد میں اپنی رائے دی کہ کرپشن کا پیسہ واپس کر کے آرام سے آپ گھر بیٹھے, نہیں, سزا بھی ہو پیسہ بھی واپس ہو. میں اسے بالکل اتفاق کرتا ہوں, بلکہ اسے ان سے زیادہ اونچی آواز میں کہتا ہوں کہ یہ بالکل ٹھیک ہے, ایسا ہونا چاہیے. لیکن یہ تبھی ممکن ہے کہ جب آپ اداروں کو انڈیپینڈنٹلی کام کرنے دیں گے غیر جانبدار طریقے سے. جب وزراء کے بیان دیں گے, جب وزیر اعظم آ کے بیان دیں گے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ نیب جو ہے وہ انڈیپینڈنٹلی کام نہیں کر رہا؟ آپ میں ذرا میری بات سن لیں گی تو شاید آپ کو بیچ میں سوال کرنے کی ضرورت نہ پڑے, کیونکہ یہ جو بیانات جب وزراء دیتے ہیں, پرائم منسٹر دیتے ہیں, اور اس کے بعد نیب کی کوئی کارروائی ہوتی ہے تو تاثر عوام میں یہی جاتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ اثر انداز ہو رہی ہے نیب کے ادارے کے اوپر, جو کہ یہ تاثر نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح ایف آئی اے ہے, اینٹی کرپشن کا ادارہ ہے, جتنے بھی انویسٹیگیٹنگ ادارے ہیں انڈیپینڈنٹلی انہیں کام کرنے دیا جانا چاہیے. وہ کیسز اپوزیشن کے لوگوں کے خلاف ہوں, گورنمنٹ کے لوگوں کے خلاف ہوں, کسی پارٹی کی لیڈرشپ کے خلاف ہوں. بالکل میں نہیں کہتا کہ کون سا کیس کس دور میں بنا, صحیح بنا, غلط بنا, کیا ہوا, سیاسی انتقام کا نشانہ کسی کو بنایا گیا, لیکن کرپشن کے الزامات کی تھورو اسکروٹنی بالکل غیر جانبدار طریقے سے ہونی چاہیے. اس پہ حکومت کو اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ وہ ادارے کی جو انٹیگریٹی ہے اور اس کی انڈیپینڈنس ہے اس کے اوپر اثر انداز نہ ہو. بلکہ میں تو ایک سٹیپ آگے جاتے ہوئے میڈیا سے بھی یہ مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ جب بھی کبھی کوئی کیس کہیں کسی جگہ کوئی کسی کے خلاف جاتا ہے, کوئی کورٹ کے کوئی ریمارکس آتے ہیں, تو کورٹ میں تو وہ کیس ٹرائل ہو رہا ہوتا ہے 100 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے. میڈیا پہ وہ کیس جو ہے وہ 900 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے اس کا ٹرائل شروع ہو جاتا ہے. ہر ٹی وی پروگرام کی وہ زینت بنتا ہے, ہر اینکر اس پہ اپنی مرضی کی رائے زنی کرتے ہیں. ہماری طرح مہمان بھی آ جاتے ہیں جناب, اور سیاسی طالب علم میں اسے کہوں گا پولیٹیکل ورکرز, وہ اپنی اس پہ رائے زنی کر رہے ہوتے ہیں. تجزیہ کار سو کارڈ وہ جناب اپنی اس کے اوپر ایک منطق پیش کر رہے ہوتے ہیں. تو برائے مہربانی اس نظام کو چلنے دیں. احتساب اگر آپ نے بے لاگ کرنا ہے, شفاف کرنا ہے, تو پھر اداروں کو کام کرنے دیں. نہ حکومت اس میں ٹانگ اڑائے, نہ میڈیا اس میں ٹانگ اڑائے. جس نے پیسہ کھایا ہے پاکستان کی قوم کا اسے ریکور ہونا چاہیے, ریکور ہونا چاہیے, ضرور ہونا چاہیے. وہ عمل جو ہے وہ تو چلتا رہے گا. لیکن کرد صاحب, علی احمد کرد صاحب, میں آپ کو معذرت یہاں آپ کو روک رہی ہوں, میں چاہتی ہوں کرد صاحب کی گفتگو میں شامل ہوں. کسی کے خلاف کوئی کیس, جی چلیں, میں صرف یہ کہہ رہا تھا جی کرد صاحب یہ بہت اہم سوال ہے, کیونکہ وہ شخص بری بھی ہو جاتا ہے. ایک مثال دی جاتی ہے کہ اگر پیپلز پارٹی کے کیسز کراچی سے راولپنڈی منتقل ہو رہے ہیں, اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ یہ احتساب کا عمل جو ہے یہ غیر جانبدار نہیں ہے. آپ کا کیا خیال ہے, کیا ان کا جو گلہ ہے پیپلز پارٹی کا جائز ہے؟ نہیں, دیکھیں, جب ہمارے ملک میں قوانین ہیں اور اس کے قوانین کے تحت جو ہے آپ نے کورٹس اسٹیبلش کیے ہیں, سب کچھ ہے, اور سندھ اور کراچی اور پنجاب اور پنڈی میں کوئی فرق نہیں. مگر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت آپ کے اس چینل کے ذریعے اور پاکستان میں میڈیا, الیکٹرانک میڈیا بہت پاورفل ہو چکا ہے. پاکستان کے جتنے بھی چینلز ہیں ان کے ذریعے سے لوگوں میں جو ایک اویئرنیس آ رہی ہے وہ ایک بہت زیادہ اویئرنیس ہے. جب لوگوں کو آپ اویئرنیس دیتے ہیں تو لوگ اس اویئرنیس کے ذریعے لازمی طور پہ ان کے ذہنوں میں, دل و دماغ میں جو ہے سوالات ابھرتے ہیں, پیدا ہوتے ہیں. اب یہی سوال پیدا ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں کہ آپ اگر کراچی میں ایک آدمی جس کے خلاف کوئی بھی الزام ہے کرپشن کا, چھوٹا, اور وہ آدمی جتنا بھی بڑا ہے چھوٹا ہے والا ہے, اگر آپ اس صوبہ سندھ میں کراچی میں اس کے خلاف کیس ٹرائل نہیں کر سکتے, اس کو سزا نہیں دے سکتے, اور اس کو اگر آپ پنڈی لے جانا چاہتے ہیں, تو اس کا مطلب ڈائریکٹلی آپ اس ادارے کو, اس عدالت کو نہ صرف کمزور کر رہے ہیں, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا ملک فیڈریشن ہے, آپ فیڈریشن کی اکائی کے اوپر اور فیڈریشن کی جو سٹرینتھ ہے, بانڈنگ جو سٹرینتھ ہے, اس کو آپ کمزور کر رہے ہیں. آپ اپنے قوانین کو کمزور کر رہے ہیں, اب عدالتوں کو کمزور. اب بے شک لے جاؤں, اس سے کوئی فرق نہیں, اور اجازت بھی مل گئی ہے, جا رہے ہیں. مگر یہ طریقہ کار غلط ہے, اور اسی لحاظ سے اگر کرپشن کسی نے کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نیب ایک آرڈیننس ہے 99 کا, اور بڑا پاورفل ہے, اور
بلکہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قانون بھی باہر سے بن کر آیا ہے مثال کے طور پہ. اس لحاظ سے آپ دیکھیں اس میں جو انکوائری اور انویسٹیگیشن کے پاورز ہیں وہ صرف اور صرف نائب چیئرمین کے پاس ہے یا اس کا جو بھی اتھورائزڈ آدمی ہوگا. آپ انکوائری اور انویسٹیگیشن کریں گے, اس کے بعد اگر آپ مطمئن ہوتے ہیں, چیئرمین نیب اگر مطمئن ہوتا ہے, نیب مطمئن ہوتے ہیں, اس کے بعد آپ اس کو اریسٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد کیس کا. مگر اب اس جتنے بھی معاملات ہوئے ہیں, مثال کے طور میں میاں نواز شریف کے معاملے میں جو بھی ہوئے ہیں اور زرداری صاحب کے معاملے میں جو ہوئے, یہ انویسٹیگیشن, یہ انکوائری یا جتنے بھی ایویڈنس کلیکشن ہوئی ہے, جتنا بھی ایویڈنس جمع کیا گیا اور ریفرنس کی صورت میں اس کو پیش کیا جائے گا, یہ تو اس نے نیب نے تو نہیں کیا, یہ تو جے آئی ٹی نے کیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوشچن ہے اور لوگ پوچھتے ہیں کہ جے آئی ٹی کی جو بنائی جو کلیکٹ کی ہوئی جو ایویڈنس ہے اور اس میں کوئی نیب کا کوئی عمل دخل نہیں ہے, آیا اس ایویڈنس کے بنیاد پہ کوئی کیس فائل ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. مگر لوگ مگر یہ عدالتیں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو, ان کے نزدیک بہت چھوٹی چیزیں ہیں, ان کو نظر انداز کرتے ہیں. مگر آپ کے ظاہر ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی چیز ہے, لیکن آپ نے بہت دلچسپ نقطہ اٹھایا. میں علی صاحب سے یہاں پوچھنا چاہوں گی, نقطہ تو یہی ہے کیونکہ آپ سے میں نے سوال بھی کیا تھا کہ اگر کیس منتقل ہو رہا ہے راولپنڈی, اس کا مطلب ہے جو کراچی کی عدالتیں ہیں ان کو کمزور کیا جا رہا ہے, فیڈریشن کو کمزور کیا جا رہا ہے. بالکل میں کہتا ہوں, میں نہیں کہتا ہوں, میرے لیے تو یہ ایک برابر ہے. ایز اے وکیل جب بھی ہم نے پریکٹس کیا, جب بھی ہم پیش ہوتے ہیں, کوئی بھی عدالت آپ کو میٹر نہیں کرتی, ساری عدالتیں برابر ہیں, چاہے پشاور ہائی کورٹ ہو, اسلام آباد ہائی کورٹ ہو. اب اس پہ میں کامنٹ میں نہیں کرنا چاہوں گا کہ وہ ادھر کیوں شفٹ, آئی ڈونٹ نو وہ کیوں لانا چاہ رہے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ ان کو یہ فیل ہوتا ہے کہ ان کو یہاں ایک سہولت ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ فیل کرتے ہوں کہ ان کو ٹرائل میں ایک سہولت ہو, لیکن جی اگر آپ ذرا بولیے, پھر علی صاحب بھی اس کا جواب دے سکیں. جی میں عرض کرتا ہوں. جی کل سعید غنی صاحب نے, جو غالباً صوبائی وزیر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سندھ میں, انہوں نے کل ایک بات کی تھی کہ جی اگر یہ سمجھا جا رہا ہے یا کیس اس بنیاد کے اوپر ٹرانسفر ہو رہا ہے کہ سندھ میں ہماری حکومت ہے اور ہم اس پہ اثر انداز ہو جائیں گے کیس کے ٹرائل پہ, تو پھر ان کا آرگومنٹ یہ تھا کہ جن صوبوں میں جن جماعتوں کی حکومت ہے, اگر ان کے کیسز ان صوبوں میں ہیں تو وہ دوسرے صوبوں میں سنے جائیں. یہ ان کا ایک آرگومنٹ تھا جو بظاہر مجھے بڑا ویلڈ لگا. باقی کیس کی جو ڈیٹیلز ہیں میں ان سے واقف نہیں ہوں, کس بنیادوں کے اوپر شفٹ ہو رہا ہے میں اس سے واقف نہیں ہوں, لیکن یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو منسٹر ہیں ان کا کل یہ آرگومنٹ ایک پروگرام میں نے سنا تھا, میرے ساتھ وہ پروگرام میں شامل تھے. جی علی صاحب دیکھیں, ہی از ایٹ لبرٹی ٹو گیو ہز آرگومنٹ کہ وہ یہ فیل کرتے ہیں کہ وہ شاید پریشرائز کر سکتے ہوں گے. میں نہیں سمجھتا کہ آج جتنا جو وائبرنٹ میڈیا ہے اور سب کچھ جو ہے اٹس انڈر دا گیز آف دی کیمرہ اور سب کچھ اتنا ویجیلنٹ ہے, سوشل میڈیا ہے, کوئی اس میں کوئی وزیر کوئی مشیر اتنا کوئی رسک لے گا کہ وہ خدا نخواستہ, آئی ڈونٹ تھنک سو. صرف اتنا ہے کہ نیب ول بی ان اے بیٹر پوزیشن کہ وہ کیوں یہاں لانا چاہ رہے ہیں. جو مجھے فیل ہوتا ہے ایز اے لائر, جو میں فیل کرتا ہوں, شاید یہاں وہ زیادہ فیسیلیٹیٹ یا ایزی محسوس کرتے ہوں گے, حالانکہ کراچی میں بھی کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے. کی ریٹ اگر آج ہر جگہ ہے, ایک زمانے میں دہشت گردوں کی وجہ سے ریٹ ہماری کمزور ہوئی, سوات میں کمزور ہوئی, وزیرستان میں, آج اگر وزیرستان کے چپے چپے پہ ہمارا ریٹ مضبوط ہے تو کراچی تو اپنا کراچی ہے. میں نہیں سمجھتا ایسا کوئی ایشو ہے. ہاں ایک چیز ہے, ہم سیاستدانوں کو اور جو پولیٹیکل ورکرز ہیں اور خاص کر جو وکلاء برادری ہے جس سے میرا بھی ایک تعلق ہے, ہم سب کو اس بات پہ اب ایکا کر لینا چاہیے کہ جس طریقے کے ہمارے پاس تھریٹس ہیں, جو ہندوستان ہمیں تھریٹ کر رہا ہے, جو ہمارے پاس جو ہمارے خلاف جو تھریٹ منڈلا رہے ہیں, یہ جو ہوا ہے کرائسٹ چرچ میں جو مسلمانوں کے ساتھ ہوا ہے, میں سمجھتا ہوں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ان فائٹنگ کا زمانہ تھا. لیٹ لا ٹیک اٹس کورس. جس آدمی نے کرپشن کی ہے, اگر میں چور نہیں ہوں, میں کبھی کسی چور کی ڈیفینڈ نہیں کروں گا. ہاں وہاں میں ضرور آواز اٹھاؤں گا, جو اپوزیشن میں سے کوئی بھی اٹھانا چاہے اٹھا سکتا ہے کہ بھئی میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اب بتائیں کیا زیادتی ہو رہی ہے؟ سپریم کورٹ آزاد ہے, جا کے ادھر کریں. دیکھیں ایک چیز میں ونس اینڈ فار آل کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ایک بات ہوتی ہے نا کہ حکومت, بھائی جان ملک کا وزیر اعظم جو ہے اس پہ نیب میں کیس ہے. اگر عمران خان صاحب انہوں نے ان کو جو ہے ناخدا بنایا ہوا ہے, اگر عمران خان صاحب اتنے پاورفل ہے کہ سب
کچھ ان کے ہاتھ میں ہے تو اپنے نیب سے کیس کیوں نہیں ختم کرا سکتے؟ کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن یہ بھی بات نیب پہ کوئی عمل دخل ہم نہیں کر سکتے, کوئی ڈکٹیشن نہیں دے سکتے. نیب اپنے کام میں آزاد ہے, غلط بھی کریں گے صحیح بھی کریں گے, لیکن وہی جا کے آزاد ہے وہی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں ہم لیتے ہیں چھوٹی سی بریک. صاحب نے دھمکی کی بات کی, ہم ظاہر ہے انٹرنیشنلی بین الاقوامی سطح پہ بات کریں, لیکن ہم مقامی سطح پر ایک دھمکی کی بھی کے حوالے سے سوال کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ کو یاد دلائیں, میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا ہم نے ایک پول شروع کیا ہے, آج سے آغاز کیا ہے. سوال تھا کیا نواز شریف کو علاج کے لیے لندن یا بیرون ملک جانا چاہیے یا نہیں. ابھی بھی وقت ہے, آپ ووٹ کر سکتے ہیں, نتائج آپ کو تھوڑی دیر میں بتائیں گے. لیکن ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں کیونکہ اس کے وزیر شیخ رشید کی کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے ایک دھمکی دی ہے. اس کے حوالے سے دیکھیے شارٹ. شیخ رشید نے سیدھا کہا ہے, جو اس نے لفظ کہے ہیں میں وہ دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ میں بچے سے کہتا ہوں کہ وہ بچ کر چلے ورنہ مارا جائے گا. اور پھر اس کے بعد ایک آفٹر تھاٹ کے طور پر اس نے واپس کہا کہ سیاسی طور پر فیصلہ ہوا ہے کہ کل پاکستان پیپلز پارٹی پنڈی شیخ رشید کے خلاف جہاں پہ اس کی رہائش ہے اس تھانے میں باقاعدہ اس قتل کی دھمکی کی FIR درج کروانے جا رہے ہیں. شیخ رشید بہت سارے لوگوں کا خود ساختہ ترجمان بنا ہوا ہے. وہ حکومت کا بھی ترجمان ہے, وہ کالعدم جماعتوں کا بھی ترجمان ہے, اور وہ کئی اور کوارٹرز کا بھی ترجمان ہے. سارے کوارٹرز اپنی اپنی وضاحت پیش کریں, اپنی اپنی صفائی پیش کریں کہ شیخ رشید کے اس بیان کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں. یہ آج کی پریس کانفرنس ہی نیئر بخاری صاحب اور چودھری منظور کی. کھوسا صاحب, اب میں یہ پڑھ کے سنا رہی ہوں شیخ رشید کا جو ٹویٹ تھی. انہوں نے کہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں بلاول بچہ ہے, بلاول اگر بچ کر کھیلے تو اچھا ہے ورنہ اس میں مارا جائے گا. اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی قتل کی دھمکی ہے؟ علی صاحب. میں نہیں سمجھتا. شیخ رشید صاحب سیاست دان ہیں اور آپ ان سے محبت کریں نفرت کریں, لیکن وہ پاکستان کی سیاست کا ایک میں سمجھتا ہوں ایک حقیقت ہے. ایک سیاسی کارکن ہے, ورکر ہے, جیلیں اس نے کاٹی ہیں, اس پہ غلط مقدمے بھی چلے ہیں, اور وہ بھی دن آپ کو یاد ہوگا جب انہی کے جلسوں میں فائرنگ ہوئی اور وہ جو ہے وہ ایک نقصان بھی اس زمانے میں ہوئے. لیکن میں نہیں سمجھتا یہ کوئی دھمکی ہے. انہوں نے ایک سیاسی بات کی ہے, سیاسی انہوں نے بات کی ہے کہ بھئی سیاست میں آپ کو نقصان ہوگا, سیاست میں آپ کو فال آؤٹ. میں جتنا سمجھا ہوں مجھے تو یہی سمجھ آئی ہے, مجھے تو یہ دھمکی نظر نہیں آئی. اس سے پہلے چودھری منظور نے کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ شیخ رشید صاحب جیسے, کیونکہ میرے کیبنٹ ممبر ہیں, میرے ٹیم کے ٹیم پلیئر ہیں, اس وقت نہیں ہے میری رسپانسبلٹی نہیں, چونکہ کیبنٹ ممبر ہیں, خان صاحب کی ان پہ ٹرسٹ ہے, وہ ایک بات کرتے ہیں تو کیبنٹ کو اس وقت وہ ہم ان کو ہمارے ٹیم پلیئر ہیں. بڑی زیادتی کی بات ہوگی کہ میں بیٹھا ہوں ان کے خلاف کوئی غلط بات ہو. میں خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا کہ شیخ رشید صاحب جیسا ایک سیاسی ورکر جو ہے کسی کو جان سے مارنے کی دھمکی دے گا. سیاسی ایک بات کی ہے, نوٹ میں انہوں نے کی ہے, اس کو اتنا سیریس نہ لیا جائے. وہ ایک سیاست دان ہے اور سیاسی بات وہ کر سکتے ہیں اور ہمیشہ کرتے ہیں, اور آپ میڈیا والے اس کو بڑا انجوائے بھی کرتے ہیں. اب ہم دیکھیں, اب چودھری منظور نے اپنے پریس کانفرنس میں یہ بھی کہا تھا کہ پرویز مشرف نے بھی دھمکی دی تھی بی بی شہید کو, اور ابھی بھی ان پہ الزام ہے. منظور صاحب جو ہیں وہ بھی ایک پولیٹیکل ورکر ہیں, ہمارے بھائی ہیں, لیکن کبھی کبھار لیڈر کے سامنے نمبر بھی بنانے ہوتے ہیں. تھوڑے سے نمبر انہوں نے بنائے تو لینے دیں ان کو بلاول صاحب سے نمبر, کیوں آپ ناراض ہوتی ہیں؟ اچھا کھوسا صاحب, یہاں یہی ڈسکشن ہو رہی ہے کہ یہ اگر سیاسی ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیاست میں مارا جائے, اس کا یہ نہیں مطلب کہ یہ دھمکی ہے. کیا آپ کو لگتا ہے پیپلز پارٹی اس وقت کچھ زیادہ ہی سنجیدگی سے اس ٹویٹ کو لے رہی ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بات کو یقیناً ایک لحاظ سے سنجیدگی سے لینا چاہیے, کیونکہ پیپلز پارٹی کی قیادت جو ہے, خاص طور پہ یہ گھرانہ جو ہے, تاریخ اس چیز کی گواہ ہے کہ ان کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوتا رہا. شہید ذوالفقار علی بھٹو کے وقت سے لے کے اور محترمہ بے نظیر شہید تک کے معاملات ہیں, تو ان چیزوں کو آپ لائٹلی نہیں لے سکتے. لیکن مجھے حیرانی ہوتی ہے شیخ صاحب کی, حالانکہ ان کا بڑا ایک تجربہ ہے, جب سے انہوں نے سیاست شروع کی ہے وہ ہر حکومت کا تقریباً حصہ رہے ہیں, اور اتنی غیر سنجیدہ بات جو ہے ان کی طرف سے آنا ویسے کوئی تعجب کی بات نہیں ہے, لیکن انہوں نے کر دی ہے. اب خیر اس کا خمیازہ وہ بھگتیں گے. علی محمد خان صاحب یہاں پہ بات کر رہے تھے, میں ان کی بڑی قدر کرتا ہوں, کیونکہ میری نظر میں کم از کم ایز اے پولیٹیکل ورکر
پی ٹی آئی میں اگر اس موجودہ دور حکومت کے اندر اگر کوئی سنجیدگی سے گفتگو کرتا ہے تو شاید وہ علی محمد خان صاحب ہیں. مقصد ہے وہ ناجائز کسی حکومتی اقدام کو ڈیفینڈ بھی نہیں کرتے, اور جہاں پہ ڈیفینڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں. ان کو اس طرح کے کمنٹس جو ہیں وہ اس وقت تو شیخ رشید کی بات کو کی دفاع کر رہے ہیں, ریت نہیں دیتے کہ یہ شیخ رشید صاحب نے یہ بات کر دی. شیخ رشید صاحب ایک حکومت کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, اس کے وہ ایک کیبنٹ کا حصہ ہیں, اور جو کیبنٹ کا حصہ ہوتا ہے وہ آن اے لائٹر نوٹ پبلک ٹیلی ویژن کے اوپر اس طرح کے کامنٹس جو ہے وہ جاری نہیں کرتا. اس کا عمران خان صاحب میں اگر کوئی تھوڑی سی سنجیدگی ہو تو وہ اس معاملے کو بڑی سنجیدگی سے لے اور اس کا نوٹس لینا چاہیے ان کو کہ ان کے کیبنٹ کے وزراء جو ہیں وہ اس طرح سے میں چاہتی ہوں چینلز کے اوپر کرتے ہیں. میں چاہتی ہوں آپ کی طرف بھی آتی ہوں کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ علی احمد کرد صاحب سے بھی پوچھوں کیا دھمکی کا مقدمہ اس ٹویٹ پہ بن سکتا ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیں ڈائریکٹلی تو ایک بات نہیں کہی گئی ہے, مگر بٹوین دی لائن جو بات کہی گئی ہے اور جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں, جو لہجہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں وہ اس کو سنجیدگی سے لینا چاہیے. مگر شیخ رشید صاحب کو یہ سمجھنا چاہیے آج کا پاکستان بہت پرانا پاکستان نہیں ہے جہاں دھمکی اور لوگوں کو کسی بھی لحاظ سے خوف ہوتا تھا. آج کا پاکستان میں یہ بہت بے معنی چیزیں ہیں, اب کوئی نہیں ڈرتا. اب یہ آپ پیپلز پارٹی کو ہی لے لیں, پرائم منسٹر جیسے آدمی ذوالفقار علی بھٹو کو ایلیمینیٹ کیا گیا, اس کے بعد بے نظیر صاحبہ کو جو ہے شہید کیا گیا. آپ بتائیں کیا ہوا؟ پیپلز پارٹی کا کوئی ورکر, کوئی اس کے سمپیتھائزر یا سمپیتھیز جتنی تھی کم ہوئی نہیں ہوا. اس کا مطلب لوگ جو ہے ٹھیک ہے ہوا, لوگوں نے آج تک لوگوں کے دل و دماغ میں ہے کہ جو ہوا بہت غلط ہوا, لوگ یاد رکھتے ہیں. مگر اس سے یہ آپ سمجھ جائیں کہ وہ پارٹی ختم ہو جائے گی, اس کی ایکٹیویٹی ختم ہو جائے گی. اب میاں صاحب کے ساتھ جو ہو رہا ہے, اب میاں صاحب کے ساتھ جو ہو رہا ہے, اور جس طریقے سے 2 سال سے ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے, تو کیا میاں صاحب نے اپنی جو سیاست ہے چھوڑ دی؟ کیا مریم نواز جو ہے سیاست سے آؤسٹ ہو گئے؟ نہیں ہو گئے. یہ بہت چھوٹی اور بہت معمولی چیزیں, اب کوئی بھی نہیں ڈرتا. اب تو پاکستان میں وہی, اب میں نے جیسے عرض کیا کہ اویئرنیس, سب سے پہلے جو اویئرنیس آتی ہے وہ لوگوں کے دل و دماغ میں سوالات کو پیدا کرتی ہے, اور جب لوگوں کے دلوں میں سوالات پیدا ہوتے ہیں سب سے پہلے جو چیز باہر جاتی ہے وہ خوف ہے. اب پاکستان میں خوف نہیں ہے, کوئی کسی کا کوئی نہیں بگاڑ سکتا ہے, اور اگر بگاڑ بھی لیے جائے تو ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ غیر بات ہے اس کو بھول جائیں شیخ رشید کی جو ہے. دیکھیں میری گزارش یہ ہے جی کہ سیاست کے اندر خاص طور پہ اگر پے در پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہو کہ آپ پارلیمنٹ کے ممبر رہے ہوں اور آپ اس وقت بھی وفاقی کابینہ کا حصہ ہوں, تو اس وقت غیر سنجیدہ گفتگو اور زومانی گفتگو سے آپ کو پرہیز کرنا چاہیے. ایسے لفظ نہیں بولنے چاہیے جن کے 2 3 مطلب نکلتے ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جن کے خلاف یہ بات کی جاتی ہے پھر وہ مطلب اپنی مرضی کا نکالتے ہیں. تو آپ کو موقع ہی نہیں دینا چاہیے کسی کو کہ آپ کوئی ایسی بات کریں کہ جس سے کوئی ایسا مطلب نکلے جس میں بدمزگی پیدا ہو, جس میں اس طرح کا ماحول پیدا ہو. بدقسمتی سے بعض لوگوں کو یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کی, بلکہ میں تو آن اے لائٹر سائڈ یہ بات کہتا ہوتا تھا کہ ہماری چونکہ پاکستان میں جو فلم انڈسٹری ہے وہ کافی زوال کا شکار رہی ہے ماضی میں, اور اس میں یہ جو محاورے, مکالمے اور مزاحیہ جملے لکھنے والے لوگ تھے, زومانی جملے لکھنے والے لوگ تھے, وہ شاید کوئی سیاسی لوگوں نے کوئی ہائر کر لی ہیں, کیونکہ یہ جملہ بازی, ردیف کو کافیے سے ملانا, کافیے کو ردیف سے ملانا, یہ ہماری سیاست کا حصہ بنتا جا رہا ہے. سیاست وہ شعبدہ بازی, جملے بازی کا نام نہیں ہے. اور لائٹر سائڈ کبھی کوئی بات ہو جاتی ہے ہلکے پھلکے انداز سے, لیکن وہ ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ جو کسی کی دل آزاری کا سبب بنے, جس کے کئی مطلب نکلتے ہوں, اور اس کے بعد اس پہ اس طرح کی گفتگو جیسی کہ ڈیبیٹ ابھی اس بیان کے اوپر جاری ہو رہی ہے, اس بیان کے اوپر جاری ہو رہی ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. اس سے پرہیز کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اب علی صاحب آپ کیونکہ کچھ کہنا چاہتے تھے, لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہہ دوں کہ جب آپ وزیر ہوتے ہیں, اور آپ کا ہمیشہ ایک ساخت تو ہے نا, آپ کے بارے میں سبھی کہتے ہیں اور یہ سچ بھی ہے کہ آپ سنجیدہ ہیں, آپ ہمیشہ الفاظ کا چناؤ دیکھ کر کرتے ہیں, لیکن ایسا ضروری نہیں ہے. شیخ رشید صاحب تو ایسے ہے, ہی از نو لانگر ان دی اپوزیشن, اب وہ ظاہر ہے اب وزیر ہیں, ریلوے کے وزیر ہیں, جو بھی وہ بات کرتے ہیں. اور اگر پیپلز پارٹی کی تاریخ دیکھی جائے, سیاسی تاریخ, تو پھر اس کو اسی طرح سے پیپلز پارٹی اسی مطلب سے لے گی. دیکھیں میں کبھی بھی
پیپلز پارٹی کی سیاست کا حامی نہیں رہا, کبھی ان کا ووٹر نہیں رہا. میری پہلی جماعت پاکستان تحریک انصاف ہے. میں نے اگر کسی جماعت کی ممبرشپ کارڈ بھری ہے تو وہ تحریک انصاف کی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہرحال اس بات سے انکار ممکن نہیں ہے کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ ایک بڑی لیڈر تھیں. جب آپ ان کی زندگی پڑھتے ہیں تو ان کی ایک سٹرگل تھی. پاکستان میں سیاست میں کچھ جن لوگوں نے سٹرگل کی ہے تو ان میں بے نظیر صاحبہ ہیں, اور آف کورس میرے لیڈر عمران خان صاحب ہیں. 22-23 سال ایک نظام کے خلاف تنہا جدوجہد کرنا آسان کام نہیں ہے. اگر کوئی سکسیس سٹوری کسی بچے کو آپ پڑھانا چاہیں, یو لائک اٹ اور ناٹ, بٹ اسٹارٹنگ فرام اے اسکریچ. ان کا مذاق اڑایا گیا اور آج وہ ملک کے وزیر اعظم ہیں. دس از اے سکسیس اسٹوری فار این آؤٹ سائڈر. ہی واز این آؤٹ سائڈر فار دی پولیٹیکل ایرینا. ٹھیک ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں اسی طرح میں شیخ رشید صاحب کی ایک وجہ سے بہت عزت کرتا ہوں. اس وجہ سے نہیں کہ میرے کیبنٹ ممبر ہیں, میرے سے سینئر ہیں, محبت کا ایک رشتہ احترام کا بہرحال ہے, لیکن اس وجہ سے کہ وہ ایک سیلف میڈ آدمی ہے. اور میں زندگی میں ہر اس آدمی کی قدر کرتا ہوں جو آپ کے کیمرہ مین ہے, یہ سیلف میڈ ہے. ان کے باپ کی وجہ سے ان کوئی نوکری نہیں ملی. یعنی کہ اگر سیلف میڈ ہو تو پھر جو مرضی. نہیں, میں نے کبھی نہیں کہا کہ جو مرضی. صرف ایک بات پہ میں بلاول صاحب کو, دیکھیں ایک بڑے خاندان کا چشم و چراغ ہیں, لیکن میں ہمیشہ ایک بات بلاول صاحب کے بارے میں کرتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ قدرت نے آپ کو اس مقام پہ پہنچا دیا جس پہ شاید کروڑوں لوگوں میں سے چند لوگ پہنچ سکیں. ایک ایسی جماعت جو 4 بار کا وزیر اعظم دے گئی اس ملک کو, آپ اس کے لیڈر ہیں, چیئرمین ہیں. اب آپ نے پروو کرنا ہے کہ آپ اس عہدے کے قابل ہیں. اب جس طرح میری جماعت میں ایک ایگزامپل, فار ایگزامپل میری جماعت میں ہمارے منسٹر جو ہیں کمیونیکیشن کے, مراد سعید صاحب ہیں یا شہریار افریدی صاحب, وہ اپنے والد یا والدہ کی وجہ سے اس پوزیشن پہ نہیں ہیں, سیلف میڈ لوگ ہیں. تو میں سمجھتا ہوں بلاول کے پاس ایرینا ہے, اپرچونٹی ہے, وہ پرفارم کریں, ہمیں بتائیں کہ سندھ میں انہوں نے کیا کیا پچھلے 5 سال. ٹھیک ہے, اور ابھی 6 مہینے. یہ سوال تو ظاہر ہے بنتا رہتا ہے, پرفارمنس پہ مقابلہ کریں. اتنا بھی ہے کہ جب ہم پاکستان میں سیاسی تاریخ دیتے ہیں, سیاسی جدوجہد کی بات کرتے ہیں, تو اس میں اس قسم کی عدالت کی پیشیاں بھی شامل ہوتی ہیں, یہ بھی ہمیں معلوم ہے. کھوسا صاحب, بلاول بھٹو زرداری کی اس قسم کی یہ پہلی پیشی ہے. سیاسی طور پر آپ کیا سمجھتے ہیں, اس سے ان کی جو ریپوٹیشن ہے وہ ڈیمیج ہو سکتی ہے یا مزید مضبوط ہو سکتی ہے, یا کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ تو یہاں پہ بات ہو رہی تھی اس لحاظ سے, تو میں صرف یہی کہوں گا کہ دس از ایکچولی دا فرسٹ ٹائم دیٹ بلاول بھٹو از اے پارٹ آف پارلیمنٹ. اس سے پہلے وہ باقاعدہ طور پہ کسی اسمبلی یا پارلیمنٹ کا حصہ نہیں رہے. جو پرفارمنس کی بات کر رہی تھی, پرفارمنس تو میں ان کی آپ کو جو آن دا فلور آف دا ہاؤس انہوں نے جو تقاریر کی ہیں, میرے خیال میں پاکستان کا شاید ہی کوئی ایسا شخص ہوگا جو ان کی تعریف کیے بغیر رہ سکے. اور جس انداز میں انہوں نے اپنے آپ کو کنڈکٹ کیا ہے, اور ان ریسپانس جو پھر گورنمنٹ کا رویہ ہوتا ہے وہ بھی کسی سے چھپا ڈھکا نہیں ہے. یعنی ان کی کابینہ کے ایک سینئر وزیر جو کہ ایک بڑے اہم محکمے کے وزیر ہیں, انہوں نے جس طرح سے نیازی صاحب کہنے پہ رسپونڈ کیا, جس طرح سے نیازی صاحب کہنے کے اوپر رسپونڈ کیا. علی محمد خان صاحب ہیں, ان کی ذات پہ یہ ناز فخر کریں گے. میں اپنی ذات قوم پہ ناز فخر کرتا ہوں. وہ خان صاحب کو اپنی ذات یا قوم کے اوپر ناز کرنا چاہیے. اس میں نیازی صاحب پہ اتنا افینڈ ہونے کی کون سی بات تھی کہ انہوں نے جواب نہیں دیا, بلکہ اسد عمر صاحب نے اس حد تک جا کے جواب دیا میرے خیال میں جس میں میں سمجھتا ہوں کسی بھی عام انسان کی بھی میرے خیال میں عزت گوارا نہیں کرے گی کہ اس طرح کی گفتگو کو وہ برداشت کریں. You see, they have to come out of that opposition mode now. They're a government now. وہ حکومت ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کو خاص طور پر حکومتی وزراء یا نمائندے ہیں وہ ہدف بنا رہے ہیں؟ جو ہے وہ پرائم منسٹر کے اوپر اعتراضات کرتے تھے کہ جی وہ پارلیمنٹ میں نہیں آتے, پارلیمنٹ کے جو معاملات ہیں ان کو نہیں دیکھتے, ان کو نہیں سنتے, جو وہاں پہ ملکی معاملات ڈسکس کیے جاتے ہیں ان میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتے. علی محمد خان صاحب تشریف فرمائے, ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب تشریف فرمائے. یہ مجھے بتا دیں کہ پچھلے 7 مہینے کے اندر خان صاحب کتنی دفعہ اسمبلی آئے ہیں, کتنی دفعہ پارلیمنٹ میں آ کے انہوں نے گفتگو کے اندر جو وہاں پہ ہو رہی ہوتی ہے اس میں پارٹیسپیٹ کیا ہے. ذرا یہ مجھے بتا دیں ان کی سنجیدگی اس حوالے سے. دنیا کے کام نہیں رکتے, پرائم منسٹر کا کام نہیں رکتا. اگر پارلیمنٹ ان سیشن ہے تو پھر ان پہ, لیکن آپ کا کہنا ہے کھوسا صاحب کہ جو وعدہ کیا تھا کہ وہ کویسچن کریں گے وزیر اعظم کا, 2 ہفتے, ہر 2 ہفتے میں وہ پورا نہیں ہوا. میں آپ کو یہاں اسے روکوں گی کیونکہ مجھے لینی ہے بریک, لیکن بریک جانے سے پہلے اپنا پول کا جو ہم نے رزلٹ ہے, ہم نے سوال پوچھا تھا کہ کیا نواز شریف کو بیرون ملک جانا چاہیے علاج کے لیے یا نہیں, اور ریزلٹس کیا ہیں؟ 16% نے کہا ہاں, 81% نے کہا نہیں, اور 3% نے کہا معلوم نہیں. اس وقت ناظرین لیتے ہیں بریک, کے بعد بھی گفتگو جاری رہے گی.
वेलकम बैक टू द शो। इक़्तिदार में आने से पहले तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुल्क की मईशत का हल बताते हुए कहा करते थे कि वो इक़्तिदार में आकर 8,000 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा करेंगे और बैरून मुल्क से लूटी हुई दौलत को वापस लाया जाएगा। खुद वज़ीर आज़म इमरान खान क्या कहा करते थे, सुनते हैं। मुश्किल से 4,000 अरब पाकिस्तान में टैक्स इकट्ठा होता है। इसी पाकिस्तान से आपको 8,000 अरब रुपया टैक्स इकट्ठा करके दिखाऊंगा। इसी मुल्क से मैं आपको पैसा इकट्ठा करके दिखाऊंगा। टैक्स कम करेंगे और कम करके आपको ज्यादा पैसा इकट्ठा करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह। मैं आज आपके सामने दावा करता हूँ 8,000 अरब रुपया हर साल इंशाल्लाह इसी कौम से इकट्ठा करके दिखाऊंगा आपको। मैं आज आपके सामने दावा करता हूँ मैं इसी कौम से आपको पैसा इकट्ठा करके दिखाऊंगा। जिस दिन इस मुल्क में ऐसी गवर्नमेंट आई जो अवाम का टैक्स दयानतदारी से इकट्ठा करेगी और दयानतदारी से खर्च करेगी अवाम पे, आप यकीन करें हमें 1 रुपया कर्जा नहीं लेना पड़ेगा। 8,000 आज आपके सामने दावा। जिस दिन इसी पाकिस्तान मुश्किल से 4,000 इसी कौम से आपको पैसा इकट्ठा। ताहम इन दावों के बरअक्स आदाद शुमार के मुताबिक FBI अपनी तारीख के सबसे बड़े टैक्स खसारे की तरफ बढ़ रहा है। जुलाई से फरवरी के दौरान में FBI की टैक्स कलेक्शन में 233 अरब रुपए कमी का सामना करना पड़ा है और हुकूमत के पहले साल के दौरान ही कुल खसारा 485 अरब रुपए की तारीखी सतह को छू सकता है। ताहम तहरीक इंसाफ की हुकूमत को एक क्रेडिट जरूर जाता है और ये बोलना चाहिए कि वो ये है कि हुकूमत पिछले साल के मुकाबले में करंट अकाउंट खसारा कम करने में कामयाब हुई है, जबकि दोस्त ममालिक से भर वक्त इमदाद ने भी मुल्क की मईशत को सहारा दिया है। लेकिन इमरान खान के दावों को हकीकत बनने में कितना वक्त लगेगा, हम इस सेगमेंट में इस पे बात करेंगे। अली साहब यहाँ सवाल करती हूँ क्योंकि ये जो टैक्स कलेक्शन है ये बहुत बड़ा मसला है और बार बार हमें ये कहा जाता था कि क्योंकि हुकूमत जब ऑनेस्ट होगी, ईमानदार होगी, टैक्स कलेक्शन तो कम से कम वो तो बेहतरी आएगी, लेकिन हमने देखा कि रिकॉर्ड कमी है। The will is there, अल्हम्दुलिल्लाह, the intention is there। आप लोगों को हमें थोड़ा सा वक्त देना होगा। एक बच्चा अगर कहे कि मैं इम्तिहान टॉप करूंगा तो उसको आप जो है साल के 6 महीने नहीं पूछ सकते। मैं ये नहीं कह रहा कि आप हमसे सवाल ना करें, आप सवाल बेशक करें और उसका जवाब हम देंगे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिस हालत में मईशत इमरान खान साहब को और हमें मिली है, 15,000 कोई 13,000-14,000 अरब से लेके 15,000 अरब से लेके 30,000 अरब पे मियाँ साहब की हुकूमत लेके गई। इस वक्त जितना कर्जा आपको लेना पड़ा, बिल्कुल वो सिर्फ सूद को भरने के लिए पड़ा। वो तो कर्जे की बात है, वो खसारे की बात है, लेकिन टैक्स कलेक्शन तो अब आपकी हुकूमत को 7 माह होने को है, काफी टाइम हो गया है। टैक्स कलेक्शन तो अब आपकी जिम्मेदारी है। मेरे ख्याल में अभी नेक्स्ट जो हमारा बजट आ रहा है, दैट विल बी आवर फर्स्ट प्रॉपर बजट, क्योंकि पिछला तो आपके हैंडीकैप थे, आधे से ज़्यादा तो मियाँ साहब की हुकूमत, क्योंकि टाइम ऐसा था उन्होंने बनाया। आई थिंक एक तो इस बजट से आपको आगे का जो हमारा फाइनेंशियल जो लैंडस्केप है आपको नज़र आएगा, विजन जो असद उमर साहब की हमारी हुकूमत की है वो नज़र आएगी। अगले साल इन दिनों में यानी कि राइट नाउ दिस इज मार्च, क्योंकि ये चलेगा फिर मेरे, आप मुझे चला के दिखाएंगे तो मैं बात खुद ही बता दूं कि आज 19 मार्च है, तो अगले साल इन दिनों में अगर हमारा टैक्स कलेक्शन के निज़ाम में बेहतरी नहीं है, इसका मतलब है कि हम फिर उस तरह से कामयाबी की तरफ नहीं जा रहे। लेकिन इस वक्त तो बहुत अर्ली है, इस वक्त तो वो जो आपका 2020 आपका कहना इंतजार करना है। इंशाल्लाह आई होप कि बहुत बेहतरी आएगी, क्योंकि एक चीज मैं आपको बता दूं, सिर्फ 30 सेकंड। एक जमाना वो था जब जो मियाँ साहब हैं नवाज शरीफ साहब 6 महीने, और ये तारिक साहब विल बी में आउट एंड आई थिंक ही विल सपोर्ट मी इन दिस, कि 6 महीने मीटिंग नहीं होती थी। मैं अभी 6 घंटे 5.5 घंटे 5.25 घंटे की कैबिनेट मीटिंग से उठ के आया हूँ। मैं हैरान हूँ इस आदमी के हौसले पे और इसकी विल पे, वो कोशिश कर रहा है। अब एक चीज है मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा, आखिरी 10 सेकंड वो बेहतर हो रहा है, इंशाल्लाह बेहतर होगा। मैं पूरी कौम की ब्यूरोक्रेसी और कौम से ये रिक्वेस्ट करूंगा और ये मैं अर्ज करूंगा, ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आई है इस कौम के पास, कौम भी तैयार है, लीडर भी आपको मिल गया हुआ है। हमें सबको अपना विल, हमें सबको आगे बढ़ के टैक्स में अपना हिस्सा डालना होगा। हम अपना टैक्स नेट बढ़ाएंगे, लेकिन अवाम की ताउन की भी जरूरत है, क्योंकि एक जो चीज होती थी कि ईमानदार हुकूमत हो। अगर इमरान खान साहब से ज्यादा ईमानदार कोई आपको नजर आ जाए तो मैं भी आपके साथ शामिल होकर उसको लीडर बना देता हूं। 7 महीने में ये नजर नहीं आया। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब,
کابینہ کے اجلاس بھی تواتر سے ہو رہے ہیں، لیکن دوسری جانب ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ٹیکس کلیکٹ نہیں ہو پا رہا، آلو سستے ہو گئے ہیں لیکن دال اور جو چینی ہے وہ مہنگی ہو گئی ہے۔ ویسے مجھے تو آج آپ کے پروگرام میں کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے آپ نے یہ پروگرام کوئی حکومت کی تعریفیں سننے کے لیے بلایا ہے، کیونکہ اپوزیشن کے جو ممبران آپ نے آج شروع کیے ہیں ان کا کلیکٹیو ٹائم ملا کے بھی کلیکٹیو ٹائم ملا کے بھی اتنا نہیں بنتا جتنا آپ نے حکومت کو دیا ہے۔ آپ اس وقت شکایت کر رہے ہیں مجھ سے، ابھی آپ کو وقت ملا ہے۔ جی ہمارا یہ احتجاج آپ ریکارڈ کر لیں، میں نے اپنی طرف سے بھی اور کھوسا صاحب کی طرف سے یہ احتجاج ریکارڈ کرایا ہے۔ ویسے علی صاحب جو ہیں وہ ہمیں ویسے بھی اچھے لگتے ہیں، ان کی باتیں بری نہیں ہیں، لیکن بہرحال حکومت اپوزیشن کا بیلنس رہنا چاہیے۔ دیکھیں جہاں تک یہ جو ٹیکس کلیکشن کی آپ نے بات کی ہے، تو میں اپنے بھائی علی صاحب کو یہ بات کہوں گا کہ ایسا کوئی نیا نظام آپ وضع نہیں کر رہے پاکستان میں، ایف بی آر کو نئے سرے سے آپ کھڑا نہیں کر رہے۔ ایف بی آر موجود ہے، ٹیکس کلیکشن کی ٹیمیں موجود ہیں، ایک نیٹ ورک موجود ہے، ہر چیز موجود ہے، کمپیوٹرائزڈ ٹیمیں موجود ہیں۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کے لیے آپ کو ایک نیا کام کرنے کو، عمران خان صاحب کو ایک نیا ویژن اور نیا بجٹ لانے کی ضرورت ہے۔ ضرور لے کے آئیں آپ، اس میں مزید بہتری لانے کی آپ کوشش کریں، وہ تو آپ کے وقت بتائے گا بہتری آتی ہے یا نہیں، لیکن ایک چیز جو چل رہی ہے، ٹیم موجود ہے، اگر وہ برا کام کر رہی ہے یا مطلب بیڈ پرفارمنس ہے اس کی، تو اس پہ آپ کو ایکشن لینا چاہیے۔ اس پہ آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ 6 گھنٹے کی میٹنگیں عمران خان صاحب کر رہے ہیں، وہ 12 گھنٹے کی میٹنگز کریں، لیکن جو بیڈ پرفارمنس ہے اسے بیڈ پرفارمنس کے طور پہ لیں۔ مانیں اس بات کو کہ ہماری یہ ٹیم سستی کا شکار ہو رہی ہے، اس میں جو لوگ ہیں وہ کام نہیں کر رہے۔ کام کیوں نہیں کر رہے؟ ان کی مانیٹرنگ ٹھیک نہیں ہو رہی، ان کے اوپر جو لوگ بیٹھے ہیں وہ انہیں ٹھیک نہیں کر رہے، اور الٹیمیٹلی یہ بات جاتی ہے آپ کے جو فیڈرل منسٹر ہیں فائنانس کے، ان پہ۔ تو لہٰذا یہ بال ڈائیورٹ کرنے سے کبھی ادھر کر دی کبھی ادھر کر دی، یہ ٹی وی پروگرام تو گزر جاتے ہیں، لیکن جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں اس کے مطابق چلیں تو اس میں ملک اور قوم کا فائدہ ہوگا، اور شاید آپ کا بھی اس میں فائدہ ہو۔ سوال یہاں میں جو آپ سے کرنا چاہوں گی، کیونکہ ہم بار بار شہروں میں ہم رہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ کس کس چیز میں مہنگائی ہوئی ہے، کیا دیہاتوں میں بھی یہی حال ہے، اس قسم کی مہنگائی ہے جیسے شہروں میں ہو رہی ہے، یا یہ ہمارا تاثر ہے یہاں شہر میں رہتے ہوئے؟ نہیں عمر صاحبہ، دیکھیں یہ تاثر والی بات تو بالکل ہی میں سمجھتا ہوں بہت غلط ہے، یہ حقیقت ہے۔ اس وقت اس ملک میں جو مہنگائی جس معراج پہ اوپر جا رہی ہے، اس کو عام آدمی کیا بالکل کوئی آدمی بھی جو ہے اس کو برداشت نہیں کر سکتا، قطعاً نہیں کر سکتا۔ ان کے جو مٹھی میں جتنے پیسے ہوتے ہیں، یا جتنا وہ پیسہ تنخواہوں کی صورت میں لیتے ہیں یا اپنے دن رات کی محنت کی صورت میں لیتے ہیں، جو بھی اس سے کسی بھی صورت میں وہ اپنے ملک کے اپنے گھر کا خرچہ پورا نہیں کر سکتے۔ دیکھیں بچے کو خرچہ کیا چاہیے آپ کو اپنے بچوں کے لیے تین وقت کی آپ کھانے کو تو چھوڑ دیں، 2 وقت کا کھانا تو آپ ان کو دینے کے لیے پابند ہے۔ آپ کے بچے ہیں، انہیں اس سے آپ اسکول کی فیس دیں گے، آپ نے بجلی کا بل دینا ہے، گیس کا بل دینا ہے، دوسری 10,000 چیزیں ہیں، ان کے لیے آپ نے پیسے خرچ کرنے ہیں۔ آپ میں اگر ماں ہے، باپ ہے، کوئی تو کوئی بیمار ہوگا، اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہے، دوائیاں لینی ہیں۔ یعنی کہ کھوسا صاحب آپ کا یہی کہنا ہے کہ یہ اس وقت بالکل اس وقت ملک میں جو صاحب آپ کا یہی کہنا ہے کہ اس وقت صورتحال ہے وہ ظاہر ہے مہنگائی کی وجہ سے اس وقت لوگ پریشان ہیں، یہ حقیقت ہے، اس کو ماننا پڑے گا میرے پاس، کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہے۔ میں معذرت کرتی ہوں، آپ کی بات کاٹنی پڑی۔ بہت بہت شکریہ علی احمد کرد صاحب، سردار دوست محمد کھوسا صاحب، اور ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، اور علی محمد خان صاحب وقت دینے کا۔ ہمیں ضرور فیڈ بیک دیجیے گا، ہمارے فیس بک پیج بھی حاضر ہے اور ٹویٹر ہینڈل بھی حاضر ہے۔ اب ہوگی کل ملاقات، خدا حافظ۔